नफरत को खत्म कर दूंगा। उसने सारा को गोद में उठाता और बेड की तरफ ले गया। वो उस पर झुका ही था कि सारा ने अपने दोनों हाथ उसके सीने पर रख के खुद से दूर करना चाहा। आज कोई राह फरार नहीं, प्लीज सारा। सारा की आंखों में इल्तिजा थी। आप मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। वो उसके होंठों पर झुकने वाला था कि उसकी आवाज पर रुका। शौहर कभी भी अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती नहीं करता। मैं अपना हक ले रहा हूँ, जिसे लेने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। वो उसके होंठों पर झुका था। सारा सफेद पलंग पर गुलाबी तकिए के सहारे नीम दराज बैठी थी। उसके हाथ मेहंदी से भरे हुए थे और कलाइयों में हल्की हल्की लाली उभरी हुई थी। चूड़ियों की छन छन मध्यम थी, जैसे किसी बहुत बड़े शोर के बाद की खामोशी हो। सुर्ख चौड़ा कमर से नीचे तक फैला हुआ था और उसके ऊपर छोटे छोटे चांदी के काम की झिलमिलाहट टिमटिमा रहे थे। मगर उसकी नजरें बार बार आईने पर जा रुकती थी, जहां उसे अपना ही अक्स अजनबी लग रहा था। वो दुल्हन थी, मगर ऐसी दुल्हन जिसे किसी सन्नाटे की अलामत हो, जैसे कोई सजी हुई कैद। दरवाजा हल्के से चिड़चिड़ाया और फिर एक धीमी आवाज के साथ खुला। उसका दिल जोर से धड़का, जैसे किसी ने बंद दरवाजे के पीछे उसकी सांसों को रोक लिया हो। आफान अंदर दाखिल हुआ, सफेद शलवार कमीज में, चेहरे पर ना गवारी, आंखों में कोई चमक नहीं, ना दुल्हन को देखकर खुशी ना ही तहसीन। वो जैसे किसी लाजिम बंदिश को निभा रहा हो। सारा ने नजरें नीची कर ली, मगर उसकी पलकें कांप रही थी। आफान चंद कदम आगे आया और कमरे के बीच में खड़ा होकर कुछ देर तक बगैर कुछ कहे बस उसे घूरता रहा। तुम मेरी पसंद कभी नहीं थी, उसकी आवाज में सर्द मोहरी थी। सारा ने सर झुकाए रखा, सिर्फ मेरे भाई के जितने मुझे तुम तक लाया। उसने कहा तुम अच्छी हो, नरम दिल हो, लेकिन मेरे लिए ये निकाह सिर्फ एक सजा है, एक बंधन जिसे मैं ना चाहते हुए भी उठा रहा हूँ। सारा के दिल की धड़कन लम्हा भर को रुक गई। अंदर एक अजीब सी खाली जगह पैदा हो गई। ऐसा लगा जैसे सब कुछ जमीन के नीचे खिसक रहा हो। आफान कमरे में एक तरफ जाकर बैठ गया, जूते जोर से उतारे और सर पकड़कर आंखें बंद कर लीं। सारा खामोशी से उसे देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसके करीब जाए या वहीं बैठी रहे। बिला आखिर उसने अपनी नजरें नीचे कर ली और आहिस्ता से अपने हाथ की उंगलियों को मलने लगी। कमरे में अजीब कश्मकश का बोझ लटक रहा था। घड़ी की टिक टिक, पर्दे की सरसराहट और दिल की बेचैनी एक ही ताल में सांस ले रहे थे। तुम क्या सोच रही हो? अफान ने अचानक सवाल किया, मगर उसकी आवाज में दिलचस्पी नहीं थी, महज रस्मी सा अंदाज। सारा ने आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं। झूठ बोलना तो तुम जैसी लड़कियों को खूब आता है। तुम्हें लगता है कि तुम मेरे भाई की आंख का तारा बनकर मुझे काबू कर लोगी। मुझे नहीं मालूम क्या देखा उसने तुम में, शायद तुम्हारी ही मासूम शक्ल। सारा ने अपनी सांस रोक ली। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे, मगर वो गिरा नहीं। वो समझ चुकी थी, ये मर्द अभी सिर्फ उसके जिस्म के साथ है, दिल से बहुत दूर है। वो अगर अभी कुछ बोलेगी तो और जलील होगी। उसे खामोश रहने में ही बेहतरी समझी। आफान उठकर कमरे के एक किनारे की तरफ चला गया और खिड़की खोल दी। ठंडी हवा अंदर दाखिल हुई, लेकिन वो दिल की हरारत को छू ना सकी। वो कुछ लम्हे बाहर देखता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, ये सब मेरे लिए एक जबर है सारा, और तुम इस जबर का चेहरा हो। सारा की आंखों से अब आंसू बहने लगे। उसने आहिस्ता से अपना दुपट्टा आंखों के आगे कर लिया। वो नहीं चाहती थी कि आफान उसे रोता हुआ देखे, ना ही वो उससे हमदर्दी चाहती थी और ना रहम। वो दिल से चाहती थी कि आफान उसे अपने दिल से कबूल करे, लेकिन अभी जो वो सुन रही थी वो उसकी हर उम्मीद का जनाजा था। कमरे में खामोशी तवील हो गई। आफान अपने बिस्तर के एक किनारे पर बैठा और आहिस्ता आहिस्ता जूते उतारकर चादर ओढ़ ली। उसने रोशनी बंद कर दी और सारा की तरफ एक बार भी पलट कर नहीं देखा। वो एक नई दुल्हन थी, मगर जिस रात को नई जिंदगी की शुरुआत होना थी, वो दर्द की पहली रात बन चुकी थी, जहां ख्वाबों को फूल नहीं, सच्चाई के कांटे बिछे थे। मगर सारा ने दिल के किसी कोने में इतना सा यकीन रख लिया था कि शायद कभी वो कांटे भी नरम हो सकते हैं। सूरज की रोशनी कमरे की खिड़की से अंदर आ रही थी। सारा ने आंखें खोली तो कमरे में अजीब सी सर्द मोहरी महसूस हुई। आफान पहले ही जा चुका था। उसके बिस्तर की चादर तरतीब से तह की गई थी, जैसे वो सारी रात वहां था ही नहीं। सारा उठकर बैठ गई, मगर बदन में जैसे कोई तवानाई ना हो। उसने सर को दुपट्टे से ढांपा और वुजू के लिए गुस्ल खाने में चली गई। आज निकाह के बाद की दूसरी सुबह थी, लेकिन खुशी का कोई एहसास दूर दूर तक नहीं था। नीचे किचन में अम्मी जान बैठी थी और सारा खामोशी से नाश्ता
ناشتہ بنانے لگی۔ دانش بھائی ہلکے ہلکے انداز میں باتیں کر رہے تھے، لیکن سارا کا دھیان بار بار سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ انتظار کر رہی تھی کہ شاید عفان نیچے آئے، اسے ایک لفظ ہی صحیح بولے، مگر وہ نہیں آیا۔ دوپہر کے وقت جب وہ کپڑے تہہ کر کے عفان کے کمرے میں رکھنے گئی تو دروازہ آدھ کھلا ہوا تھا۔ وہ اندر گئی تو اس کی نظر عفان کے بیڈ پر بکھری ہوئی کچھ کاغذوں پر پڑی۔ ایک کاغذ پر کسی نمبر سے آنے والے میسیجز کا پرنٹ نکالا گیا تھا۔ سارا نے ایک جھٹکے سے وہ صفحہ اٹھایا اور دیکھتے ہی اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ انگریزی میں کچھ نامعلوم نمبر سے بھیجے کے پیغامات تھے اور ان میں لکھا تھا، مجھے تمہاری یاد آ رہی ہے، کاش ہم پھر وہ سب دہرا سکیں۔ سارا نے اپنی آنکھیں موند لیں، ایک جھٹکے سے دل بیٹھنے لگا، اس کے دل میں خوف اترنے لگا۔ وہ جان گئی کہ عفان نے یہ سب خود اکٹھا کیا ہے۔ ابھی وہ صفحہ رکھ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے دروازہ پورا کھلنے کی آواز آئی۔ اچھا لگا نا پڑھ کر؟ عفان کی آواز سخت تھی، بے رخی سے لبریز۔ تمہاری شرم ختم ہو گئی ہے یا وہ پہلے ہی کبھی تھی ہی نہیں؟ سارا نے فوراً پلٹ کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ یہ میرے نہیں، میں نے کبھی… چپ! عفان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ یہ نمبر، یہ پیغامات تمہارے فون سے نکلے ہیں۔ تمہاری باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ تمہارا ماضی بہت صاف نہیں تھا۔ سارا نے نم آواز میں کہا، میں نے کبھی کسی غیر مرد سے… تمہارے چہرے کی معصومیت محض ایک نقاب ہے سارا، اور میں بیوقوف تھا کہ میں نے تم پر شک نہیں کیا پہلے دن سے۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ چپ کھڑی رہی۔ یہ پہلی بار تھا جب عفان نے اس پر اس قدر کھلا الزام لگایا تھا۔ پچھلی راتوں کی سردی اب نفرت کی تپش میں بدل چکی تھی۔ وہ اسے دیکھ بھی نہیں رہا تھا، صرف جملے برسا رہا تھا، جیسے سچائی اسے جاننی ہی نہیں تھی، صرف اپنی نفرت کو ثابت کرنا تھا۔ اسی دن شام کو جب سارا کمرے میں آئی تو اس کے تمام کپڑے الماری سے نکال کر صوفے پر پھینک دیے گئے تھے۔ ایک چھوٹا سا کاغذ ان کے اوپر رکھا تھا۔ جب بیوی کا کردار داغدار ہو تو شوہر کی غلط خاموش نہیں رہتی۔ سارا نے وہ کاغذ اٹھا کر پڑھا اور اس کے بعد صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس نے وہ تمام پیغامات دوبارہ ذہن میں دہرائے، وہ نام نہاد نمبر، وہ الفاظ جو شاید کسی نے جان بوجھ کر بنائے ہوں۔ اسے اندازہ تھا کہ شاید یہ کسی سازش کا حصہ ہو، لیکن عفان کو سمجھانے کی گنجائش اب باقی نہیں تھی۔ اگلی صبح سارا نے کچن میں جا کر ناشتہ تیار کیا اور میز پر رکھ دیا۔ عفان آیا، ناشتہ کیا اور ایک طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا، آج بھی بیوی بننے کا ڈرامہ جاری ہے یا یہ بھی کسی اور کے لیے ہے؟ سارا نے کچھ نہ کہا، وہ خاموشی سے کھڑی رہی۔ وہ چاہتی تو چیخ سکتی تھی، وہ رو سکتی تھی، مگر اس نے صرف آنکھیں بند کر کے سانس لی اور اندر جا کے کمرے کا دروازہ آہستہ سے بند کر لیا۔ 2 دن بعد جب دانش گھر آیا تو اس نے عفان کو تنہا بیٹھا دیکھا۔ کیا ہوا؟ گھر میں یہ خاموشی کیوں ہے؟ سارا نظر نہیں آ رہی؟ عفان نے ہنکارا بھرا، تمہاری پسندیدہ لڑکی بہت چالاک نکلی۔ دانش نے چونک کر کہا، کیا مطلب؟ یہ وہ نہیں جو تم سمجھتے تھے، اس کا تعلق کسی اور سے تھا، میں نے خود ثبوت دیکھے ہیں۔ دانش نے فوراً کہا، کس قسم کے ثبوت؟ میسیجز، تصویریں اور کچھ فون کالز، عفان نے سخت لہجے میں کہا۔ دانش نے سر پکڑ لیا، تم نے اسے صفائی لینے کی زحمت لی؟ تم جانتے ہو آج کل کوئی بھی نمبر کسی بھی موبائل میں استعمال کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی باتیں جعل سازی سے بنائی جا سکتی ہیں۔ عفان خاموش ہو گیا، مگر اس کی آنکھ میں وہی ضد باقی تھی۔ مجھے دیکھنا ہے کہ آخر یہ معصوم لڑکی شکل کہاں تک جاتی ہے۔ سارا کا دن اب صرف کاموں میں گزرتا تھا۔ وہ صبح اٹھتی، چپ چاپ نماز پڑھتی، کچن میں جاتی اور ناشتہ تیار کر کے خاموشی سے ٹیبل پر رکھ دیتی۔ ساس کچھ بولتی تو وہ بس سر ہلا دیتی، نہ مسکراہٹ نہ جواب۔ اس کے چہرے پر وہ حرکت ہی نہیں رہی تھی جو زندگی کی علامت ہوا کرتی ہے، ایک میکینیکل سی روانی تھی، جیسے کوئی روبوٹ دن بھر کے کام نپٹا رہا ہو۔ دانش کی بیوی نے ایک دن پوچھا، سارا خیریت ہے؟ تم بہت کمزور لگ رہی ہو۔ سارا نے صرف یہ کہہ کر بات ختم کر دی، بس نیند پوری نہیں ہو رہی۔ ایک رات وہ پلنگ کے کنارے لیٹی ہوئی تھی اور عفان اندر آیا۔ اسے دروازہ زور سے بند کیا، جوتے اتارے اور ایک نظر سارا پر ڈالی۔ وہ اسی طرح بے حس لیٹی ہوئی تھی، نظریں چھت پر۔ عفان آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، کچھ لمحے کھڑا رہا، پھر اچانک بول اٹھا، تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا نا کہ میں آیا یا نہیں؟ تم مجھ سے نظریں تک نہیں ملاتی۔ سارا نے پلکیں جھپکی، مگر زبان بند رہی۔ عفان پلنگ پر بیٹھ گیا اور تیز لہجے میں کہا، تم مجھے اپنا شوہر نہیں مانتی سارا؟ سارا نے چہرہ موڑ کر ایک نظر اسے دیکھا، آنکھوں میں ویرانی تھی۔ شوہر وہ ہوتا ہے جو عزت دے، الزام نہیں۔ ایک پل کو خاموشی چھا گئی، پھر عفان کا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ وہ جھٹکے سے اٹھا، سارا کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ اب تمہیں اسی زبان میں جواب دوں گا جسے تم سمجھتی ہو۔ اس کے ہاتھ کی گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی۔ سارا نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ چھوڑیے، درد ہو رہا ہے۔ درد؟ عفان نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں۔
जो दर्द तुमने मुझे दिया उसका क्या? तुमने मुझे शर्मिंदा किया, झूठे वादे किए, मासूम बनी और अब तुम मुझे सिखाओगे कि शौहर कैसे होते हैं? सारा ने धीरे से कहा, मैंने किसी से वादा नहीं किया, ना आपसे ना किसी और से, बस अपनी इज्जत को बचाने की कोशिश की है। इज्जत? तुम? आफा ने उसका हाथ छोड़ दिया और कमरे के कोने में जाकर बैठ गया। उसके सीने में सांसें उखड़ रही थीं। सारा ने चादर दुरुस्त की और खामोशी से खड़ी हो गई। अगले दिन घर में मेहमान आए थे। आफान की फूफो जो दुबई से आई थी, वो पूरे खानदान में काफी असर और रसूख रखती थी। उनके सामने सारा को कुछ देर के लिए बैठना पड़ा। फूफो ने सारा को देखते ही कहा, बहुत शरीफ लड़की लगती है, लेकिन ये आफान तो वैसे ही तंग मिजाज है। किसी ने नहीं कहा कि रिश्ता किस नहज पर है, मगर सारा के चेहरे पर वाज़ेह थकन देखकर सब समझ रहे थे कि कुछ ठीक नहीं। फूफो के जाने के बाद आफान कमरे में आया। उसके हाथ में फूफो के दिए गए तोहफे का पैकेट था। उसने वो पैकेट सारा के सामने रखकर तंज़े अंदाज में कहा, लो, तुम्हारी शराफत पर एक और इनाम। सब तुम्हें मासूम समझते हैं। सारा ने पैकेट उठाकर एक तरफ रखा। आप जो चाहे सोचें, मैं अब किसी की सफाई नहीं दूंगी। कमाल है, इतनी मजबूती अचानक कहाँ से आ गई? पहले तो तुम कांपती थी, अब जुबान चलने लगी है। पहले सच्चाई पर शक नहीं था, अब मुझे खुद पर भी यकीन दिलाना पड़ रहा है, तो जुबान चलना लाजमी है। इस जुमले ने आफान के एक लम्हे को चुप करा दिया। वो कुछ देर खड़ा रहा, फिर कमरे से निकल गया। कमरे में रोशनी मध्यम थी, सिर्फ एक छोटा सा लैंप चल रहा था, जिसकी रोशनी जर्द दीवार पर हल्की हल्की परछाइयां बना रही थी। सारा पलंग के किनारे बैठी थी, किताब हाथ में थी, मगर नजर अल्फाज पर नहीं थी। उसका जहन मुंतशिर था, जैसे किसी अनदेखे तूफान की आहट सुन रहा हो। आफान कमरे में दाखिल हुआ तो दरवाज़ा पूरी कुव्वत से बंद किया, जैसे दरवाज़ा नहीं कोई हद फलांग रहा हो। सारा ने चूंक कर सर उठाया और किताब बंद करके साइड पर रख दी। आफान ने बगैर कोई बात के अपनी कमीज की आस्तीनें मोड़ी और सारा की तरफ बढ़ा। उसके कदमों में एक अजीब सा वजन था, जैसे हर कदम के साथ गुस्सा बढ़ता जा रहा हो। तुम्हारे अंदाज बदल रहे हैं सारा, तुम्हारी सारी ये खामोशी अब बर्दाश्त से बाहर हो रही है। उसके बहुत करीब आ चुका था। सारा ने आहिस्ता से कहा, मैं तो बस खुद को महफूज रख रही हूँ, आपके अल्फाज, आपका रवैया। चुप करो। अफान ने एक कदम और आगे बढ़ाया और अचानक उसका बाजू पकड़कर जोर से उसे पलंग पर धकेल दिया। सारा एक झटके से पीछे गिरी और फौरन दोनों हाथ अफान के सीने पर रख दिए। आप शौहर हैं, मालिक नहीं। उसकी आवाज़ धीमी थी मगर मजबूत। अफान की सांसें तेज हो गईं। वो उसके ऊपर झुकने ही वाला था कि उसकी आंखों में कुछ रुक गया। शायद वो थोड़ी देर को सारा के चेहरे को गौर से देखने लगा, जैसे वहाँ कोई जवाब छुपा हो। वो चंद लम्हे साकित रहा, फिर आहिस्ता से पीछे हटा। आज नहीं, अभी नहीं, लेकिन याद रखना, ये वक्त फिर आएगा और मैं अपना हक ले लूंगा। सारा ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ चादर अपने गिर्द मजबूती से लपेट ली। आफान वापस पलंग के दूसरे किनारे पर जाकर बैठ गया और चेहरा दीवार की तरफ मोड़ लिया। कमरे में सिर्फ खामोशी बाकी रह गई थी, वही खामोशी जिसमें तनाव की सांसें गूंज रही थीं। अगली सुबह सारा मामूल के मुताबिक उठी, मगर आज उसने नाश्ता तैयार नहीं किया। वो सिर्फ किचन के किनारे खड़ी रही और नौकरानी को हिदायत देती रही। अम्मी जान ने पूछा, बेटा तबीयत तो ठीक है ना? सारा ने बस हल्का सा सर हिला दिया, जी ठीक हूँ। शाम को अफान जल्दी घर आया। घर में गैर मुतवक्का खामोशी थी। सारा ने दरवाज़ा खोला तो वो बगैर कुछ कहे अंदर आ गया। खाना लगा है? उसने सीधा सवाल किया। नहीं, सारा ने सादा लहजे में जवाब दिया। अफान ने माथे पर बल डाले। क्यों? आपने कहा था ना कि तुम्हारी खामोशी बर्दाश्त से बाहर है, तो सोचा एक दिन शोर ना हो, शायद सुकून आ जाए। अफान चंद लम्हे उसे घूरता रहा, फिर आहिस्ता से बोला, तुम मुझे चैलेंज दे रही हो सारा? नहीं, सिर्फ ये सिखा रही हूँ कि रिश्ता खामोशी से नहीं समझदारी से चलता है, और अगर आप इस रिश्ते को सिर्फ हक समझते हैं तो मैं सिर्फ अपनी मर्जी बचा सकती हूँ। अफान कमरे से बाहर चला गया। उस रात दोनों ने खाना नहीं खाया। सारा बच्चों की कहानियों की किताबें लेकर बैठी रही, जैसे खुद को किसी ख्याली दुनिया में पनाह दे रही हो। रात देर से अफान वापस आया। कदमों की चाप सुनाई दी, फिर दरवाज़ा खुला और बंद हुआ, लेकिन उसने बात नहीं की। कुछ दिन बाद जब अफान के दोस्त आसिफ ने घर पर आकर बैठक की, तो अफान ने महज रस्मी मुस्कुराहट दी। आसिफ ने हंसते हुए पूछा, क्या बात है भाई, बड़े संजीदा लग रहे हो, बीवी से लड़ाई हुई है क्या? अफान ने सिगरेट सुलगाया और मध्यम आवाज में कहा, कभी कभी इंसान अपना हक मांगना चाहे तो सामने वाला उसे गुलाम समझने लगता है। आसिफ ने कहका लगाया, बीवियां वैसे ही होती हैं, कभी संभालनी पड़ती हैं, कभी झंझोड़नी। लेकिन आफान हंसा नहीं, सिर्फ सुना और चुप रहा। घड़ी ने रात के 2 बजा दिए। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। रोशनी बंद,
کoriڈور سنسان، صرف سارا کے کمرے کے اندر ایک ہلکی سی مدھم لائٹ جل رہی تھی جو اس کے بے خواب آنکھوں میں چبھ رہی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی تھی مگر نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ دروازے کے پیچھے کسی آہٹ کا انتظار کر رہی تھی، ایک اندیشے کا جو پچھلے کئی دنوں سے دھند کی طرح اس کے دل پر چھایا ہوا تھا۔ دروازہ ایک زوردار دھکے سے کھلا، عفان اندر داخل ہوا۔ اس کی چال لڑکھڑا رہی تھی، آنکھیں سرخ قمیض کے بٹن کھلے اور شرٹ کی بدبو اس کے چہرے سے لپٹی ہوئی تھی۔ سارا فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی، چادر اپنے گرد کس لی اور نظریں جھکا لی۔ عفان نے کمرے کا دروازہ پیچھے سے بند کیا اور سارا کی طرف قدم بڑھاتا گیا۔ اس کے ہر قدم کی چاپ سارا کے دل کی دھڑکن کے ساتھ ٹکرا رہی تھی۔ آج نہ میں رکوں گا نہ تم بچو گی سارا، اس کی آواز میں نشے کی گرج تھی۔ سارا پیچھے ہٹنے لگی، اس کے ہاتھ بستر کے کنارے سے ٹکرا رہے تھے۔ عفان تیزی سے آگے بڑھا اور ایک جھٹکے سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ چھوڑیے مجھے عفان، سارا نے مزاحمت کی مگر اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ عفان نے کوئی جواب نہیں دیا، اسے سیدھا بیڈ پر لے آیا اور اس پر جھک گیا۔ یہ نفرت ختم کرنی ہے، چاہے تمہارے آنسوں سے ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی سانسیں تیز تھیں، ہاتھ سخت اور آنکھیں میں ایک وحشت سی تھی۔ سارا نے آنکھیں بند کر لیں، دل کی دھڑکن چیخنے لگی، یہ محبت نہیں، یہ سزا ہے۔ بیڈ کے کنارے پڑی چادر نیچے گر گئی، کمرے میں مدھم روشنی، خاموشی اور سارا کی دبی دبی سسکیاں۔ باہر کوریڈور میں گھڑی کی ٹک ٹک جسے ہر لمحہ اس ظلم کی گواہی دے رہا ہو۔ صبح جب روشنی کھڑکی سے اندر آئی، عفان بستر کے دوسرے کنارے پر اوندا پڑا تھا۔ سارا خاموشی سے اٹھی، خود کو چادر میں لپیٹا اور باتھ روم میں چلی گئی۔ وہاں اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا، آنکھوں کے نیچے سوجن، بال بکھرے، ہونٹوں پر خراش اور زخم جو شاید جلد پر تو مدھم ہو مگر روح پر تازہ۔ اس نے پانی کھولا اور چہرے پر چھپاکے مارے، جیسے کچھ دھونا چاہتی ہو، شاید وہ لمح، شاید وہ لمحے یا شاید خود کو۔ نہ وہ ناشتے کے لیے گئی، نہ کسی نے پوچھا، سب معمول کے مطابق تھا، صرف سارا کی دنیا ہی بدلی ہوئی تھی۔ دوپہر میں دانش کی بیوی رومانہ کمرے میں آئی اور کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سارا نے نظر چرا لی۔ تم ٹھیک ہو؟ رومانہ نے دھیرے سے پوچھا۔ جی، سارا نے مختصر جواب دیا۔ رومانہ نے قریب آ کر کہا، اگر کبھی بات کرنی ہو تو میں ہوں، بس یہ مت سوچنا کہ خاموش رہنا ہمیشہ بہتر ہے۔ سارا نے ہلکے سے سر ہلایا اور نظریں جھکا لیں۔ رومانہ چلی گئی۔ شام کو جب عفان کمرے میں آیا تو وہ نہایت پرسکون تھا، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اس نے قمیض اتاری، کپڑے تبدیل کیے اور بستر پر بیٹھ کر موبائل استعمال کرنے لگا۔ سارا دراز کے قریب بیٹھی تھی، دوپٹہ اس کے سر پر تھا۔ وہ جانتی تھی عفان اسے کچھ بولے گا نہیں، یہ کھیل وہ بارہا دیکھ چکی تھی، ایک رات کا قہر اور اگلے دن کی لا تعلقی۔ کچھ لمحے بعد عفان نے کہا، کھانے میں کیا ہے؟ سارا نے سرد لہجے میں جواب دیا، نہیں معلوم۔ تم نے نہیں بنایا؟ نہیں، وہ اب بھی اسے دیکھے بغیر بولی۔ تو اب بیوی ہونا بھی ختم؟ سارا پلٹی، اس کی آنکھوں میں وہ خاموشی نہ تھی جو پہلے تھی۔ جو بیوی کی مرضی کو نہ سمجھے وہ خود کو شوہر کہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ عفان کچھ کہنے ہی والا تھا مگر پھر چپ ہو گیا۔ وہ جانتا تھا سارا اب اس لہجے میں نہیں بول رہی جو رحم یا توجہ مانگتا ہے، اب وہ کوئی اور زبان بول رہی تھی، خاموش مزاحمت کی۔ اگلے دن عفان باہر سے کچھ مہمانوں کو لے کر آیا۔ سارا نے چپ چاپ چائے بنائی، پیش کی اور کچن میں واپس چلے گئی۔ اس کی غیر موجودگی سب کو محسوس ہوئی لیکن کسی نے کچھ کہا نہیں۔ جب مہمان چلے گئے تو عفان نے غصے سے کمرے میں آ کر کہا، تم نے آج میری بے عزتی کی، سب کو نظر آیا کہ تم نے جان بوجھ کر کٹ کے رہنا چاہا۔ سارا کھڑکی کے قریب کھڑی باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی، جو کچھ اندر ہو وہ آنکھوں میں جھلک ہی جاتا ہے۔ میں چھپانے کی اداکاری نہیں کر سکتی عفان۔ عفان نے گہری سانس لے کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس رات کمرے میں پھر وہی مدھم لائٹ تھی، سناٹا اور درمیان میں دو لوگ، جن کے بیچ میں خالی پن کی دیوار کھڑی ہو چکی تھی۔ صبح کی دھوپ کھڑکی کی جالی سے چھن کر سارا کے چہرے پر پڑی تو اس نے آہستگی سے آنکھیں کھولیں۔ کمرے میں پچھلی خاموشی کا ایک بوجھ تھا، جیسے سارا کی سانسیں بھی ہلکا نہیں کر پا رہی تھیں۔ عفان وہاں موجود نہیں تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھ کر بیٹھی، گردن میں درد کی ایک لکیر محسوس ہوئی اور چہرے پر جیسے کوئی خراش ہو۔ وہ اٹھ کر آئینے کے سامنے آئی تو بائیں گال پر ایک سرخ نشان ابھرا ہوا تھا۔ اس نے ہاتھ سے چھونا چاہا مگر انگلیاں پیچھے ہٹ گئیں، جیسے وہ اس لمس کو مزید محسوس نہیں کرنا چاہتی۔ بغیر کچھ کہے وہ الماری سے دوپٹہ نکال کر اوڑھتی ہے اور غسل خانے کی طرف جاتی ہے۔ اندر جا کر وہ شاور آن کرتی ہے۔ پانی ٹھنڈا ہے مگر وہ کچھ لمحے یوں ہی کھڑی رہتی ہے۔ پانی اس کے بالوں، چہرے، گردن سے بہتا ہے لیکن اندر کی آلودگی کہیں نہیں جاتی۔ اس کا جسم صاف ہو رہا تھا مگر روح بددستور اس لمس میں لپٹی ہوئی تھی جس کا اس نے انتخاب نہیں کیا تھا۔ نیچے کچن میں ناشتے کی میز پر عفان پہلے ہی موجود تھا۔ اس کے ہاتھ میں اخبار تھا اور سامنے چائے کا کپ رکھا تھا۔ جب سارا آئی تو وہ سر جھکائے
पड़ता रहा, जैसे उसे देखने की कोई वजह ना हो। वो चुपचाप मेज पर आकर खड़ी हुई, फिर कुर्सी खींचकर बैठ गई। उसने चाय अपने लिए निकाली और 2 नवाले चुपचाप खाए। कुछ देर बाद अफान ने एक बार नीचे रखा और सारा की तरफ देखा भी नहीं, बस हल्की आवाज में कहा, तुमने खुद को मेरे सामने बेबस किया सारा, अब तुम मेरे हो मुकम्मल। सारा ने कपकपाते हाथों से चाय का कप रख दिया और आहिस्ता से नजरें उसकी तरफ उठाई। आंखें सुर्ख थी मगर आवाज ठहरी हुई, आपने मेरा जिस्म छीना, दिल नहीं। अफान के हाथ लम्हा भर को रुक गए, लेकिन वो फौरन संभल गया। वो कुछ कहने ही वाला था कि सारा उठ गई, बगैर कुछ कहे कमरे से निकल गई और उसके कदम सीढ़ियों की तरफ मुड़ गए। वो आज किसी के लिए नहीं, खुद के लिए खामोश हो चुकी थी। दोपहर को जब वो कमरे में कपड़े समेट रही थी तो दानिश की बीवी रुमाना अंदर आई। उसने सारा को देखकर कहा, आंखें क्यों सूजी हुई हैं? सारा ने पीछे मुड़कर कहा, रात की नींद ठीक नहीं थी। रुमाना आगे आई, धीरे से बोली, कुछ कहना चाहो तो मैं सुन सकती हूँ। जो बात सुनी ना जाए वो कहने का फायदा। सारा ने पलटकर अलमारी बंद कर दी। रुमाना ने एक लम्हे खामोशी इख्तियार की, फिर आहिस्ता से कहा, ठीक है, जब दिल चाहे तब कहना, मैं यहीं हूँ। सारा ने एक हल्की सी मुस्कुराहट की कोशिश की जो नाकाम रही। उस रात अफान देर से वापस आया। उसने सारा को कमरे में बेड के किनारे बैठे पाया, हाथ में एक पुरानी डायरी लिए। सारा ने दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर नजरें उठाई और फौरन पलटकर डायरी बंद कर दी। अफान ने जूते उतारे, कपड़े बदले और बेड पर लेट गया। सारा की तरफ एक नज़र भी न डाली। कमरे में कुछ लम्हों तक सिर्फ सांसों की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। सारा ने धीरे से कहा, कल से मैं अम्मी के पास कुछ दिन के लिए जा रही हूँ। अफान ने आंखें बंद रखते हुए कहा, क्यों? बस जाना है खुद को संभालने के लिए? ये घर तुम्हारा है? नहीं, यहाँ मेरा कुछ नहीं रहा। अफान ने आंखें खोली और सीधा छत की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोला नहीं। अगली सुबह सारा ने खामोशी से अपने एक छोटा सा बैग तैयार किया, सिर्फ चंद कपड़े, एक किताब और दुआओं की एक छोटी सी किताब। कमरे की अलमारी में उसके बाकी कपड़े वैसे ही पड़े रहे जैसे वह खाली खोल छोड़कर जा रही हो। जब वो नीचे पहुंचे तो दानिश ने पूछा, कहाँ जा रही हो भाभी? अम्मी के घर। कोई खास बात? नहीं, बस चंद दिन वहाँ रहना है। सुबह के वक्त जब अफान बेदार हुआ, कमरे में एक अनजानी खामोशी तारी थी। वो उठकर बैठा, इर्द गिर्द नजर दौड़ाई। बेड के दूसरे किनारा खाली था, दरवाजा बंद, कमरे की चादर तक जमी हुई, जैसे कोई हाथ लगाने वाला ही न रहा हो। एक लम्हे को उसने समझा शायद सारा नीचे हो, मगर कुछ देर बाद ये खामोशी सवाल बनकर दिमाग में गूंजने लगी। वो तेजी से नीचे उतरा, किचन, लाउंज, पूरा सहन देख डाला, लेकिन सारा कहीं नहीं थी। अम्मी जान ने नाश्ते के मेज पर बैठते हुए कहा, वो तो सुबह सवेरे ही निकल गई, अपने मैके गई है, कुछ दिन वहीं रहेगी। अफान ने सर हिलाया, मगर अंदर से जैसे कोई पलक झपकते ही खाली हो गया हो। सारा की वो खामोशी जिसे वो रोज नजरअंदाज करता रहा, अब बेआवाज चीख बनकर गूंज रही थी। उसका वो झुका चेहरा, वो खाली आंखें, वो थकी सांसें, सब एक एक करके याद आने लगे। दिन भर वो इधर उधर घर में घूमता रहा, कभी कमरे में जाता, कभी अलमारी खोल कर देखता जहाँ सारा के कपड़े अभी भी रखे थे। उसके दुपट्टों में से एक हल्की सी मेहंदी की खुशबू आती थी, जैसे सारा की मौजूदगी अब भी कहीं बाकी हो। उसने दुपट्टा हाथ में लिया और आहिस्ता से आंखों पर रख लिया। मैंने क्या कर दिया? ये मोहब्बत थी या दरिंदगी? 2 दिन गुजर चुके थे। सारा अब अपने मैके के एक पुराने कमरे में मुकीम थी। वही कमरा जहां उसने बचपन गुजारा था, जहां दीवार पर अभी स्कूल के पोस्टर्स लगे हुए थे और खिड़की के बाहर वही आम का दरख्त था जिस पर वो झूला झूलती थी। मगर इस बार उस कमरे में वापसी किसी खुशी का नहीं, एक थकनज़दा वजूद की पनाह थी। उसने खुद को मसरूफ रखने की बहुत कोशिश की, किताबों में, बावर्ची खाने के कामों में, हत्ता के खामोशी में, मगर अंदर वो खला अब भी वैसे का वैसा था। तीसरे दिन की शाम के दरवाजे पर दस्तक हुई। अनवर साहब ने दरवाज़ा खोला तो अफान बाहर खड़ा था, नजरें झुकी हुई, हाथ में एक छोटा सा थैला जिसमें शायद वो चीज़ें थी जो कहने से रह गई थीं। सारा के वालिद ने दरवाज़ा पूरा खोला, लेकिन कुछ कहे बगैर एक तरफ हो गया। अफान अंदर दाखिल हुआ। उसने माहौल को पहले कुछ लम्हे महसूस किया, घरेलू सा सुकून, पुरानी दीवारें और उनके बीच वो खामोशी जिसे सारा की अदम मौजूदगी ने पैदा किया था। आशा ने कमरे में जाकर सारा को बताया, वो आया है, अकेला है। सारा ने नजरें उठाई, दुपट्टे को जरा से सर पर दुरुस्त किया और आहिस्ते से बाहर आ गई। उसका चेहरा पहले से कहीं ज्यादा मतवाजन था, जैसे उस खामोशी से अंदर से नरमी थी हो। वो आंगन में आई और अफान के सामने जाकर खड़ी हो गई। कुछ लम्हे सिर्फ खामोशी में बीते, फिर सारा ने आहिस्ता से कहा, मोहब्बत का पहला असूल है इज्जत, जिसे आपने मेरे साथ रोन दिया। अफान की आंखें भीगने लगी। वो वहीं ज़मीन पर बैठ गया जैसे कोई मुजरिम अपने फैसले से पहले झुकता है। मुझे तुमसे मोहब्बत है सारा, बस इजहार गलत किया। मैंने वो सब कुछ कहा जो कभी सुनना खुद बर्दाश्त न कर पाता। मैंने तुम्हें इल्ज़ाम दिया जब मुझे एतमाद देना चाहिए था।
سارا نے ایک لمحے کو آنکھیں بند کی، جیسے وہ ہر لفظ کو اپنے اندر جذب کرنا چاہتی ہو۔ وہ خاموش رہی، مگر اس کی پلکوں کی جنبش میں وہ سارا دکھ چمک رہا تھا جیسے وہ کئی دنوں سے اندر چھپائے بیٹھی تھی۔ عفان نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھوں کو تھاما، آہستہ سے جھک کر ان پر لب رکھ دیے۔ میں تمہاری خاموشی کو کمزوری سمجھتا رہا سارا، لیکن اب جان پایا ہوں کہ وہ سب سے بڑی طاقت تھی۔ سارا نے اپنے ہاتھ نہ کھینچے، نہ آگے بڑھائے، بس وہ انہیں یوں ہی ساکت دیکھتی رہی، جیسے ہر لمس کا فیصلہ وقت کے حوالے کر دیا ہو۔ اس لمحے انور صاحب صحن کے ستون کے پیچھے سے سب دیکھ رہے تھے۔ وہ آگے آہستہ سے بولے، محبت تبھی مکمل ہوتی ہے جب معافی میں سچائی ہو، لیکن سچائی ثابت کرنے میں وقت لگتا ہے عفان بیٹا۔ عفان نے سر ہلایا، میں جانتا ہوں، میں آج کوئی وعدہ کرنے نہیں آیا، صرف معافی مانگنے آیا ہوں۔ عائشہ نے سارا کو آنکھوں سے اشارہ دیا کہ اگر وہ چاہے تو واپس کمرے میں جا سکتی ہے، لیکن سارا وہیں کھڑی رہی۔ اسے پہلی بار عفان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی اور کچھ لمحے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ انتظار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے۔ میں انتظار کروں گا، عفان نے فوری کہا، جیسے یہ الفاظ اس نے دل میں کئی بار دہرائے ہوں۔ جب تک تم نہیں چاہو گی میں تمہیں چھونے کی جرت نہیں کروں گا، نہ آواز سے، نہ قربت سے، نہ لمس سے۔ سارا نے صرف ایک بار آنکھیں چپکائیں، اس نے نہ ہاں کی نہ انکار، لیکن اس کی موجودگی وہی جواب تھی۔ وہ ابھی مکمل معاف نہ کر پائی تھی، مگر اس نے دروازہ بند بھی نہیں کیا تھا۔ عفان نے تھیلا انور صاحب کے ہاتھ میں دیا، یہ کچھ دوائیں اور چیزیں ہیں جو سارا کے لیے لایا ہوں۔ وہ جس آرام کی حقدار ہے وہ میری ذمہ داری ہے، چاہے وہ مجھ سے دور ہی کیوں نہ ہو۔ انور صاحب نے تھیلا لیا اور ایک نرمی سے کہا، یہ رویہ پہلے ہوتا تو شاید یہ دن نہ دیکھنے پڑتے بیٹا۔ عفان نے اس بات میں سر ہلایا اور سارا کی طرف ایک آخری نظر ڈالی۔ میں ہر دن اس معافی کے لمس کو سچائی سے پر کرتا رہوں گا سارا، اور جب تک تم چاہو گی تب تم میرے لفظوں کو چھونے دینا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے کی طرف بڑھا اور نکل گیا۔ صحن کی وہ فضا جس میں چند لمحے پہلے اعتراف تھا، اب نرمی سے خاموشی ہو چکی تھی۔ سارا وہیں کھڑی رہی، اور پہلی بار اس کے دل میں کوئی ایسا لمس اترا تھا جو خوف نہیں، معافی تھا، اور شاید یہی پہلا قدم تھا اس لمس کی جو کبھی نفرت تھا، اب پگھلنے لگا تھا۔ 2 دن سے عفان ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ ایک صبح جب وہ دفتر جانے کی تیاری کر رہا تھا، دانش اس کے کمرے میں آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی اور چہرے پر وہ سنجیدگی جو عام طور پر اس کی ہنسی مسکراہٹ میں چھپی رہتی ہے۔ تمہیں کچھ دکھانا ہے، دانش نے کہا اور فائل عفان کے سامنے رکھ دی۔ کیا ہے اس میں؟ تم خود دیکھ لو۔ تم جس لڑکے پر شک کرتے تھے وہ سارا کا سگا خالہ زاد ہے، اس کا نام ریحان ہے۔ ان دونوں کی بات چیت کے تمام اسکرین شاٹ، ان کی پرانی تصویریں، یہاں تک کہ خاندانی گروپ کے میسیجز، سب کچھ یہاں موجود ہیں۔ وہ اس کا بھائی ہے، دل سے، رشتے سے اور ہر لحاظ سے۔ عفان نے ایک جھٹکے سے فائل کھولی۔ پہلی تصویر میں سارا اور ریحان بچپن سے ایک جھولے پر بیٹھے ہنس رہے تھے، دوسری میں ریحان سارا کے ساتھ قرآن خوانی میں شامل تھا۔ سارا کی امی کے انتقال پر ان دونوں کے بچپن کی تصویر ہر صفحہ جیسے عفان کے اندر ایک خنجر کی طرح پیوست ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے تمہارے کردار پر شک کیا، تمہیں ذلیل کیا، اور تم نے جواب بھی نہ دیا، وہ آہستہ سے خود سے کہہ رہا تھا۔ دانش نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ تمہیں شاید کبھی اندازہ نہ ہو، لیکن سارا کے خاموش ہونے میں اس کا سب سے بڑا ظرف تھا۔ وہ چیخ سکتی تھی، اپنا دفاع کر سکتی تھی، مگر اس نے تمہارے شعور پر بھروسہ کیا اور وہ تمہارے شعور سے اسے رون دیا۔ عفان نے فائل بند کی اور ایک گہری سانس لی۔ اس کے اندر جو کچھ پل رہا تھا وہ اب صرف احساس جرم نہیں، ایک اندرونی سزا تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر سارا نے اب بھی اسے معاف نہ کیا تو یہ اس کا حق ہوگا۔ اسی شام وہ دوبارہ سارا کے میکے پہنچا۔ اس بار اس کے ہاتھ میں نہ کوئی تحفہ تھا، نہ کوئی بہانہ، صرف وہی خالی ہاتھ جنہوں نے کبھی زبردستی کی تھی، اب توبہ کے لیے جڑے ہوئے تھے۔ دروازہ کھلا تو عائشہ نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر پیچھے پلٹ کر آواز دی، آپی، وہ دوبارہ آئے ہیں۔ سارا آنگن میں بیٹھی تھی، ہاتھ میں قرآن کی تفسیر تھی۔ اس نے کتاب بند کی، دوپٹہ ٹھیک کیا اور دروازے کی طرف آئی۔ عفان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا، بس وہی پرسکون خاموشی جو اس کی شناخت بن چکی تھی۔ عفان نے چند لمحے اسے دیکھا، پھر نظر جھکا لی۔ میں تمہارے دروازے پر آیا ہوں۔ اس بار ہاتھ میں نہ شکایت ہے نہ دلیل، صرف سچ ہے اور شرمندگی۔ سارا خاموش رہی، وہ صرف سن رہی تھی۔ ریحان تمہارا کزن ہے، بچپن کا ساتھی، بھائی جیسا۔ وہ تمام تصویریں، وہ میسیجز جو میں نے غلط سمجھے، وہ سب میرے وہم تھے، مجھے سب معلوم ہو چکا ہے۔ سارا کی پلکیں تھوڑا سا لرزی، مگر وہ چپ رہی۔ میں نے تمہارے کردار پر شک کیا، تمہیں تانے دیے، تمہیں گالیوں سے نوازا، تمہیں نظر انداز کیا، تم پر زبردستی کی، اور تم نے کبھی زبان تک نہ کھولی۔ کیوں؟ تمہاری خاموشی مجھے آج بھی گونج بن کر ستا رہی ہے۔
سارا نے آہستہ سے کہا، کیونکہ میرا ظرف چیخ کا الزام نہیں دیتا۔ عفان کا سر جھک گیا۔ تمہارا ظرف میری کمزوری بن گیا اور میں نے اسے اپنی فتح سمجھ لیا۔ کچھ لمحے ایسے گزرے جن میں نہ کسی کی سانس کی آواز تھی، نہ کوئی پرندہ چہکا۔ صرف دو انسانوں کے درمیان ایک سچ بولا گیا تھا جس نے ہر الزام کو خاموش کر دیا تھا۔ سارا نے کہا، اب اگر تم سچ جان چکے ہو تو خود سے سوال کرو کہ تمہیں محبت کی تلاش تھی یا جیت کی، کیونکہ جس دل میں جیت کی خواہش ہو وہاں محبت ہمیشہ ہار جاتی ہے۔ عفان نے سر اٹھایا، میں سچ میں تم سے محبت کرتا ہوں سارا، مگر میں نے اسے جیتنے کے لیے استعمال کیا۔ اب میں صرف تمہارا ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، بنا حق جتائے، بنا لمس کے، صرف تمہارے برابر میں۔ سارا نے پہلی بار اس کی آنکھوں میں نرمی دیکھی، شاید پہلی بار کسی لفظ نے اسے کچھ پل کے لیے بے حرکت کیا تھا۔ وقت لگے گا عفان، میں وہ نہیں رہی جو تم چھوڑ کر گئے تھے، اور تمہیں وہ بننا ہوگا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ میں ہر دن تمہارے خاموش لفظوں کو سیکھنے آؤں گا سارا، اگر تم اجازت دو۔ سارا نے آہستہ سے سر ہلایا، نہ اس بات نہ انکار، صرف ایک قبولیت جس میں سختی تھی مگر دروازہ اب بھی کھلا تھا۔ عفان واپس پلٹنے لگا مگر اس کے قدم سست تھے۔ دل میں ایک یقین تھا کہ شاید اگلی بار وہ سارا کے اندر کے درد کو کچھ اور باب پڑھ پائے۔ وہ حقیقت جو اس نے جھٹلائی تھی آج اس کا آئینہ بن چکی تھی، اور اب ہر دن وہ آئینہ اس کے سامنے ہوگا، جب تک وہ اس میں خود کو قابل نہ دیکھ لے۔ اتوار کی شام تھی جب دانش کے بیٹے کی سالگرہ کے موقع پر پورا خاندان جمع تھا۔ آنگن میں رنگین جھنڈیاں لٹک رہی تھیں، پھولوں کے ہاروں سے در و دیوار سجے ہوئے تھے۔ وہ ہلکے گلابی رنگ کے جوڑے میں ملبوس تھی، چہرہ سادہ مگر وقار سے روشن۔ اس کی نظریں بار بار اس پر پڑتی، جیسے وہ نہ صرف اپنی موجودگی سے فضا بدل رہی تھی بلکہ ماضی کے سارے سوالوں کو خاموش جواب دے رہی تھی۔ عفان اس شام خاص طور پر پرسکون تھا۔ وہ پہلے مہمانوں سے ملا، پھر بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کیک کٹوانے میں مصروف ہوا، لیکن اس کے دل میں ایک لمحہ ایسا تھا جو وہ برسوں سے سمیٹتا آ رہا تھا۔ جب تقریب اختتام کی جانب بڑھنے لگی تو وہ آہستہ سے اسٹیج کے قریب جا کر مائک سنبھالتا ہے۔ تمام حاضرین متوجہ ہو جاتے ہیں، بچے بڑے سب خاموشی سے اس کی طرف دیکھنے لگتے ہیں۔ عفان گہری سانس لیتا اور نرمی سے بولتا ہے، آج ایک خاص بات کہنا چاہتا ہوں جو برسوں پہلے کہنی چاہیے تھی۔ سامنے صف میں سارا کھڑی تھی، اس کی پلکیں لرز رہی تھیں، دل دھڑکنے لگا تھا اور ہاتھ کا دوپٹہ بے اختیار مٹھی میں دبنے لگا۔ عفان نے نرمی سے کہا، یہ میری بیوی ہے، میری عزت، اور میں اسے سجدے جتنی محبت دینا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے دکھ دیے، الزامات دیے اور سب کے سامنے اسے شرمندہ کیا، لیکن آج میں سب کے سامنے اس سے معافی مانگتا ہوں۔ کچھ لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، پھر کسی کونے سے ہلکی سی آہ نکلی، کسی نے سسکی لی اور سارا کے اندر ایک عجیب سا سکون اترنے لگا۔ اس نے اپنے قدم روکے رکھے، لیکن دل کے اندر ایک دیوار جیسے گرنے لگی۔ عفان نے اپنی آنکھوں کی نمی چھپاتے ہوئے کہا، جس لمس سے میں نے کبھی اسے ڈرایا، آج میں چاہتا ہوں وہی لمس اسے سکون دے، تحفظ دے، شفا دے۔ میں نے بہت دیر کی، لیکن اب میں سیکھ چکا ہوں، محبت زبردستی سے نہیں ملتی، وہ نرمی سے چھوئی جاتی ہے۔ کچھ لمحے بعد جب سب لوگ عفان کے پاس آئے، اسے مبارکباد دی، سراہا، تب سارا نے آہستہ سے سب کے درمیان سے گزر کر عفان کے قریب جانا شروع کیا۔ وہ سیدھی اس کے سامنے آ کر رک گئی۔ عفان نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، سارا کے ہونٹوں پر ایک دھیمی نامکمل مسکراہٹ تھی۔ اس نے بغیر کچھ کہے آہستہ سے ہاتھ بڑھایا۔ عفان نے ہچکچاتے ہوئے وہ ہاتھ تھاما۔ باہر سب شور شرابے میں مشغول ہو گئے، لیکن ان دونوں کے درمیان صرف خاموشی تھی، وہ خاموشی جس میں سب کچھ کہا جا چکا تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے، عفان نے کہا، اگر آج کے بعد کبھی تمہیں میری سانس بھی بوجھ لگے تو صرف ایک بار آنکھوں سے اشارہ کر دینا، میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ سارا نے آہستہ سے کہا، آج پہلی بار میں نے تمہارے بازو میں خود کو محفوظ محسوس کیا، اور پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی، مگر اس کے چہرے پر وہ سکون تھا جو کسی طوفان کے بعد کسی بارش میں محسوس ہوتا ہے۔ گھر پہنچ کر جب عفان نے دروازہ کھولا تو سارا رکی، پلنگ کے پاس کھڑی رہی۔ عفان نے جوتے اتارے اور اس کے قریب آ کر دھیرے سے پوچھا، چائے پیو گی؟ سارا نے جھنک کر اسے دیکھا، پھر سر ہلایا، ہاں بنا لو۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے، چائے کے کپ ہاتھ میں تھے اور بیچ میں کوئی بحث نہیں، کوئی شکوہ نہیں، بس وہی پرانی دیوار جو آہستہ آہستہ مٹی ہو رہی تھی۔ عفان نے کپ رکھتے ہوئے کہا، میں تمہیں کبھی مکمل سمجھ نہیں پایا، لیکن اب اگر کوئی مقصد ہے تو بس یہی ہے کہ تمہاری آنکھوں کی چپ کو لفظوں میں ڈھال سکوں۔ سارا نے دھیرے سے کہا، اب لمس سزا نہیں، شفا بن چکا ہے، لیکن یہ شفا روز مانگی جائے گی، یک طرفہ نہیں، دونوں طرف سے۔ عفان نے اس کا ہاتھ اپنا ہاتھ رکھا، میں روز مانگوں
رہوں گا سارا، جب تک تم مجھے پھر سے وہ شخص نہ بنا دو جس میں محبت کی جا سکے۔ وہ لمحہ لمس کا نہیں تھا، بلکہ دو انسانوں کی روحوں کے درمیان وہ پہلی قبولیت تھی جو الفاظ سے نہیں صرف خلوص سے ابھرتی ہے۔ اور یوں رشتہ وہ جو کبھی نفرت کے سائے میں جنم لیتا تھا، آج ایک نئی روشنی میں سانس لینے لگا تھا۔ رات کا وقت تھا، آسمان پر ہلکی سی چاندنی تھی اور کھڑکی سے آتی ہوا پردوں کو آہستہ آہستہ ہلا رہی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی چل رہی تھی جو زیادہ تیز نہ تھی اور نہ ہی مکمل مدھم۔ دونوں ایک ساتھ بیڈ پر بیٹھے تھے، ایک طویل دن کے بعد جہاں لفظوں سے زیادہ خاموشیاں بولی تھیں، لیکن وہ خاموشیاں بوجھ نہیں رہی تھیں۔ آج کی خاموشی ایک عجیب سی قربت کا احساس لیے ہوئے تھی، بغیر کسی خفگی، بغیر کسی تکرار کے۔ سارا نے عفان کو چائے کا آخری گھونٹ پیتے دیتے ہوئے کہا، آج عجیب سا دن تھا، جیسے ہر شے اپنی جگہ پر واپس آ گئی ہو۔ عفان نے کپ رکھتے ہوئے اس کے ہاتھ کو آہستہ سے تھاما۔ اس کے ہاتھ کی گرفت میں وہ نرمی تھی جو کبھی موجود نہیں رہی تھی۔ وہ سارا کے ہاتھوں کو دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے دیر تک بس دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے بولا، اب تمہاری مرضی کے بغیر کچھ نہ ہوگا، تمہاری رضا میری طاقت ہے۔ سارے کی پلکیں ہلکی سی لرزیں، پھر اس کے لبوں پر ایک اور مسکراہٹ ابھری جو کسی شکوے کے بعد معاف کر دینے جیسی ہوتی ہے۔ اسے نظریں نیچے جھکا کر کہا، تبھی تو آج میرا دل چاہ رہا ہے کہ تم مجھے پھر چھو لو، لیکن اس بار محبت سے، زبردستی نہیں۔ عفان کا دل زور سے دھڑکا، مگر اس کے چہرے پر سکون تھا۔ وہ آگے جھکا اور نرمی سے اس کے ہونٹوں پر لب رکھ دیے، ہلکے دھیمے، بغیر کسی زبردستی کے، صرف اس لمحے کی رضا سے۔ سارا نے آنکھیں بند کی، وہ لمحے بھر کو وہ ساکت رہی جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر اس نے آنکھیں کھول کر عفان کی طرف دیکھا، ایسے لگا جیسے تم واقعی بدل گئے ہو عفان۔ عفان نے اس کی پیشانی کو چھو کر کہا، میں نے خود کو تمہارے لمس میں نرمی سے ڈھالا ہے۔ جب لمس اختیار سے ہو تو وہ زخم نہیں دیتا، شفا دیتا ہے۔ سارا نے ہاتھ پیچھے کھینچا نہیں، بلکہ اس کی انگلیاں عفان کی انگلیوں کے ساتھ بندھ گئیں۔ بیچ میں ایک خاموشی پل تھا جسے کسی وضاحت کی ضرورت نہ تھی، پھر وہ دونوں آہستہ آہستہ پلنگ پر دراز ہو گئے۔ آج پہلی بار سارا کا بدن تناؤ سے خالی تھا۔ وہ اس کے قریب لیٹی اور عفان نے اسے آہستہ سے کمبل اوڑھا۔ اس کی انگلیاں سارا کی پشت پر چلتی رہیں، نرمی سے، جیسے کوئی خواب کا در کھول رہا ہو۔ کیا اب بھی ڈر لگتا ہے مجھ سے؟ عفان نے دھیرے سے پوچھا۔ سارا نے سر نفی میں ہلایا، اب دل مطمئن ہے اور ہاتھ آزاد۔ مجھے تمہارے لمس سے خوف نہیں آتا، وہ اب اختیار کا ہے، اذیت کا نہیں۔ عفان نے اس کی بات پر لب ہلکے سے دانتوں کے نیچے دبائے، جیسے اس کے لفظوں کو محفوظ کرنا چاہتا ہو۔ کمرے میں آہستہ آہستہ روشنی مزید مدھم ہونے لگی۔ باہر گلی میں آتی کسی آوارہ ہوا کی سرگوشی ان کے درمیان گونجی اور سارا نے اپنا سر عفان کے سینے پر رکھ دیا۔ یاد ہے جب تم نے پہلی بار مجھے چھوا تھا تو میری سانسیں جیسے رک گئی تھیں، اس نے دھیرے سے کہا۔ یاد ہے، اور وہ لمحہ میرے لیے بھی قید بن گیا تھا۔ آج میں چاہتا ہوں وہ سب کچھ تمہاری اجازت سے دوبارہ جیا جائے، جیسے ہم پہلی بار ایک دوسرے کو پا رہے ہوں۔ سارا نے دھیرے سے کہا، پہلی بار؟ تم نے مجھ سے پوچھا ہے کہ تم چھو سکتے ہو یا نہیں؟ شاید اسی لیے دل ہاں کہنے لگا ہے۔ عفان نے اس کے کان کے قریب جھک کر سرگوشی کی۔ اب ہر لمحے سے پہلے تمہاری آنکھیں ہاں کہیں گی اور میرا دل تمہاری زبان کا انتظار کرے گا۔ وہ دونوں قریب آئے، مگر اس بار کوئی تیز سانس سے، کوئی چپکے سے لپٹنے کی زبردستی نہیں تھی، فقط ایک ہلکی سانس، ایک دھیمی جنبش، ایک اجازت بھری خاموشی۔ رات گہری ہو چکی تھی، کھڑکی سے چاندنی کمرے کے فرش پر بکھری جا رہی تھی، جیسے روشنی کا کوئی پرانا وعدہ پورا ہو رہا ہو۔ عفان و سارا بیڈ کے کونے پر ساتھ ساتھ بیٹھے تھے، کمبل ان کے ارد گرد ہلکے سے لپٹا ہوا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کے باہوں میں سمٹے ایسے بیٹھے تھے جیسے وقت تھم گیا ہو، نہ کوئی جلدی، نہ کوئی خوف، صرف ایک مکمل سا سکون۔ عفان نے سارا کے بالوں میں انگلیاں پھیریں، اس کے سر کو اپنے گردن کے قریب کھینچا اور دھیرے سے کہا، اس نفرت کو میں نے ختم کیا سارا، کیونکہ تم نے میری وحشت پر محبت کا پانی ڈالا، اور اب میں مکمل ہوں۔ سارا نے اپنی پلکیں اس کے سینے پر رکھ کر بند کیں، ایک سانس جو برسوں سے رکی ہوئی تھی جیسے اب جا کر آزاد ہوئی ہو۔ آپ نے میرا نہیں، خود کا دل جیتا ہے۔ میں نے آپ کو سزا دی خاموش رہ کر، آپ نے مجھے محبت دی رو کر۔ وہ نرمی سے بولی، جیسے ہر لفظ کسی پرانی چوٹ پر مرہم رکھ رہا ہو۔ عفان کی گرفت تھوڑی سی سخت ہوئی، جیسے وہ ہر لمحہ کبھی کھونا نہ چاہتا ہو۔ تم نے میری اصل شکل دکھائی سارا، اور میں نے پہلی بار اپنے میں خود کو دیکھا، نہ غصہ، نہ انا،
بس ایک خالی انسان جو محبت کی زبان سمجھنے لگا تھا۔ سارا نے عائشہ سے کہا، محبت کبھی زبان سے نہیں بولی جاتی عفان، وہ نظر سے، لمس سے اور انتظار سے ظاہر ہوتی ہے۔ تم نے مجھے انتظار میں رکھا مگر آخرکار سچ کے ساتھ لوٹے۔ کمرے میں گھڑی کی سوئیاں ہلکی سی آواز میں چلتی رہیں۔ عفان نے سارا کا ہاتھ تھام کر اپنی ہتھیلی پر رکھا، پھر کہا، آج یہ ہاتھ میرے ساتھ ہے اپنی رضا سے، یہ لمس میرے لیے سجدے سے کم نہیں۔ سارا نے پہلی بار اس کے ہاتھ پر ہونٹ رکھے۔ یہ ہاتھ تب تک تمہارے ہیں جب تک تمہاری آنکھوں میں میری عزت باقی ہے۔ کچھ لمحے وہ یوں ہی بیٹھے رہے، پھر عفان نے آہستہ سے کہا، یاد ہے وہ رات جب تم چپ تھی اور میں زبردستی کے خیال میں بہہ گیا تھا؟ سارا نے سر ہلایا، یاد ہے، لیکن اب وہ ایک سبق ہے، سزا نہیں، اور تم نے اس سزا کو میری اصلاح کا راستہ بنا دیا۔ تمہارے صبر نے مجھے انسان بنایا سارا۔ سارا نے ایک چھوٹا سا کہکا لگایا، ہلکا سا مگر دل سے۔ جب تم ضدی بچے کی طرح میری زندگی میں آئے تو میں سمجھتی رہی کہ یہ نکاح صرف زبردستی ہے، مگر اب میں جان چکی ہوں، محبت اگر سچ میں موجود ہو تو وہ راستہ خود تلاش کر لیتی ہے۔ عفان نے کمرے کی مدھم روشنی کی طرف دیکھا، پھر آہستہ سے اس کی پیشانی کو چھوا۔ میں تمہیں صرف بیوی نہیں، دوست، ساتھی اور شریک دل مانتا ہوں۔ آج اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں بھی شکایت نہیں کروں گا، کیونکہ تم مجھے وہ سبق دے چکی ہو جس کے بعد محبت صرف اختیار کی نہیں، اعتماد کی بنیاد پر کھڑی ہوتی ہے۔ سارا نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا، چھوڑ کر جانے کا سوچا بھی نہیں۔ اب تم وہ شخص بن چکے ہو جس کے ساتھ خاموش رہنا بھی تسلی دیتا ہے۔ دونوں کا سر ایک دوسرے کے کندھوں پر گرا، جیسے برسوں کی تھکن اسی ایک لمحے میں تحلیل ہو رہی ہو۔ باہر گلی میں کسی آوارہ کتے کی آواز آئی، پھر خاموشی۔ کمرے کے باہر پورا گھر سو چکا تھا، لیکن یہ کمرہ جیسے کسی نئی روشنی میں جاگ رہا تھا۔ عفان نے پھر کہا، اگر کل سے سب کچھ پھر نیا شروع ہو جائے تو کیا تم میرے ساتھ دوبارہ وہ سب جھیلنے کے لیے تیار ہوگی؟ سارا نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، اب کی بار تمہارے ساتھ نہیں، تمہارے اندر کے شخص کے ساتھ جینا ہے جسے میں نے اپنی خاموشی سے جگایا ہے۔ وہ ہنسے ایک ساتھ، اور اس ہنسی میں نہ طنز تھا نہ تکلیف، صرف وہ سچائی تھی جو ہر جھوٹ کو پگھلا چکی تھی۔ چاندنی اب بھی ان کے جسموں پر پڑ رہی تھی۔ سارا نے آنکھیں بند کی اور عفان نے اس کی پیشانی پر آخری بار آہستہ سے بوسہ دیا۔ وہ دونوں خاموشی سے بیڈ پر لیٹ گئے، ایک دوسرے کے بازو میں مکمل پرسکون، بے آواز۔ اور وہ رشتہ جو زبردستی سے شروع ہوا تھا، آج بے اختیار محبت میں ڈھل گیا۔